أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लेसन नंबर 3 में हम वुसअत को स्टडी करेंगे। इससे पहले एक क्विक सा रिव्यू कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने अभी तक कलीमा को स्टडी किया है। कलीमा बामाना होता है, लामाना होता है। इसी के साथ बामाना कलीमा जो है उसकी 3 टाइप्स हैं, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म, उसकी पहचान भी देख ली, इस्म क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया, और इसी के साथ साथ इस्म के 4 पहलुओं को जानना बहुत ज़रूरी है। और वो 4 पहलू कौन से थे? वुसअत, अदद, जिन्स और एराब। ये 4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम वुसअत को जानेंगे, मीन इस्म के फर्स्ट पहलू को जानेंगे। अगर हमें इस्म के ये 4 पहलू समझ आ जाते हैं ना, तो फिर आगे फर्दर मुरक्कब बनाना या जुमला इस्मिया को समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करें कि हर दिन हर क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद होना चाहिए। एक बार में समझ नहीं आता, आप बार बार सुन सकते हैं। अपने साथ में नोट्स बनाइए, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको साथ साथ जो है वो समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, इसमें मूव करने से पहले कि हम वुसअत को स्टडी करें, इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं, वो ये है कि हरूफ तहज्जी की तादाद क्या है। तो अगर कभी हम सवाल पूछते हैं तो वो कभी कोई बोलता है 28, 29। अच्छा, लेट्स सपोज एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स है जिससे पूछा जाए कि हरूफ तहज्जी के क्या तादाद है अरबिक के अंदर। वो बोलेगा, एक बोलेगा 28, दूसरा बोलेगा 29। तो 28 और 29 दोनों में से कौन गलत है और कौन सही है, इसकी पहचान हमारे पास कैसी होगी? देखिए, जब हम इल्म हासिल करते हैं ना, तो इल्म में बहुत वुसअत होती है। इस्लाम जो है वो हमें वुसअत देता है, हमारे जहन को, हमारे दिल को। ये नैरो माइंडेड हमें नहीं बनाता। एक मुसलमान, एक मोमिन कभी भी नैरो माइंडेड नहीं होता कि वो एक पॉइंट के साथ स्टिक हो जाए और बाकी सबको गलत समझना शुरू कर दे। हो सकता है एक पॉइंट जो कि हमें सही लग रहा है वो किसी दूसरे के लिहाज से उसे ना इल्म हो, या वो पॉइंट जो कि दूसरा जो कर रहा है वो हमें ना पता हो। तो ये तो हो सकता है कि एक ही राय जो है, जैसे मुख्तलिफ एक ही काम के बारे में मुख्तलिफ अहादीस हमें मिलती हैं, तो हो सकता है कोई एक हदीस को फॉलो कर रहा हो सकता है कोई दूसरा जो है वो दूसरी हदीस को फॉलो कर रहा हो। तो इस बुनियाद पे किसी को गलत कहना कि नहीं तुम गलत हो, मैं सिर्फ सही हूँ, ये बिल्कुल भी गलत है। जब हम इल्म हासिल करते हैं, तालिबे इल्म जो होता है और स्पेशली जो दीन का इल्म हासिल करते हैं, वो इस तरह की बहस में नहीं उलझते। वो सही इल्म तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि सही इल्म क्या है। इसी तरह से जब हम अरबिक को स्टडी करते हैं तो इसमें भी डिफरेंट आरा पाई जाती है, मीन स्कॉलर्स की डिफरेंट आरा पाई जाती हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी जुबान जो है उसकी ग्रामर जो है वो बाद में बनती है। पहले उस जुबान के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो जो अरब में बोलने वाले लोग थे वो बोलते थे, उनको किसी ग्रामर की जरूरत नहीं थी। ये तो हमारे लिए बनाई गई है जो कि अरबिक नहीं जानते, तो उनके लिए अरबी के मफहूम को, अरबी की सारी जितनी कवायद है उसके असूलों को समझने के लिए ये सब कुछ उलमा ने इतनी मेहनत की है। तो इसमें डिफरेंट आरा हो सकती हैं। बहुत सी जगहों पे हम ऐसे देखेंगे कि एक जो बुक है उसमें हमें डिफरेंट राय मिलती है, दूसरी बुक के अंदर डिफरेंट राय मिलती है। तो ये नहीं कहना ये वाली बुक गलत है और ये वाली सही है, नहीं। उसके पीछे देखेंगे रीजन क्या है। हो सकता है कि किसी एक तरीके से, किसी एक जो हमारे उलमा में से किसी एक ने एक तरीके से कहा हो और दूसरे तरीके से दूसरे ने कहा हो, और दोनों ठीक हो, ये भी हो सकता है। तो इस बुनियाद पे कभी भी हम दूसरे को जज नहीं करेंगे, बल्कि हमें क्या करना है, हमें सही इल्म की तलाश में निकलना है। सही इल्म की बुनियाद पे जो भी अमल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और हमें कोई फतवा दूसरे पे नहीं लगाना। यही हाल हरूफ तहज्जी की तादाद में भी है। इतनी लंबी कहानी सुनाने का मकसद ही यही था, ताकि हम अपने पॉइंट को समझ सके। अभी भी और आगे नेक्स्ट भी बहुत से ऐसे रूल्स होंगे जो कि हो सकता है आपने पहले ना पढ़े हों, या हो सकता है कि वो कुछ डिफरेंट अंदाज में पढ़े हों। तो डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं। कोई एक ओपिनियन के साथ जाता है तो कोई दूसरी ओपिनियन के साथ जाता है। 28 है या 29 है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंट है, वो है अलिफ और हमजा का डिफरेंस है। एक जो ओपिनियन है वो ये है कि अलिफ और हमजा को जो है वो एक ही कंसीडर किया जाता है। दूसरी तरफ जो है वो अलिफ को अलग कंसीडर किया जाता है,
وہ ایسا حرکت میں جو الف کی جو شیپ ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو الف کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہے زیر زبر پیش ساکن کی تو اس کو حمزہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ڈیفرنٹ اوپینین ہے۔ ایک وہ اوپینین ہے جس میں دونوں کو ایک ہی کنسیڈر کر لیا جاتا ہے، ایک اوپینین یہ ہے کہ اگر کوئی حرکت ہے تو حمزہ ہے، اگر کوئی حرکت نہیں ہے تو وہ الف ہے۔ اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ جیسے ہم بولتے ہیں، بہت سے ورڈز ہم بولتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں انسانن۔ اب انسانن کا جب ہم ورڈ بولتے ہیں تو اس میں دیکھیں، جو سٹارٹ میں سب سے پہلے جو الف والی شیپ آ رہی ہے اس کے اوپر حرکت ہے، بالکل اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، کسرہ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ الف ہوگا یا حمزہ ہوگا؟ اگر ہم سیکنڈ اوپینین کے ساتھ جائیں جس میں الف اور حمزہ کو الگ الگ کہتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ الف ہے یا حمزہ ہے؟ حمزہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ جیسے ہم پڑھتے ہیں اعمالن، تو اعمالن میں جو پہلا الف والی حرکت ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ الف ہے یا حمزہ ہے؟ obviously حمزہ ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھیں، ایک شیپ الف کی شیپ جیسا ایک اور لیٹر بھی آ رہا ہے، جیسے سین کے بعد اور میم کے بعد۔ انسانن میں اگر ہم دیکھیں تو سین کے بعد ایک ویسی ہی شیپ کی ہمیں الف مل رہی ہے، اور اگر ہم اعمالن میں دیکھیں تو میم کے بعد ایک شیپ مل رہی ہے، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے یہ الف ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ڈفرنس ہے الف اور حمزہ کا۔ حمزہ جس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے اس کو حمزہ بولتے ہیں، اور جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے ہم اس کو سمپل الف بول دیتے ہیں۔ اب حرکات جو ہیں وہ ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ کون سی حرکت ہے یا کیسی ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہمارے پریویس نالج کے مطابق جو ہم بچپن سے اعراب لگاتے آ رہے ہیں وہ تو ہم حرکات ہی ہوتی تھی، تو حرکات اور اعراب میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ حرکات وہ ہیں جو کہ ہم کامنلی یوز کرتے ہیں، جیسے فتحہ ہے، دمہ ہے، کسرہ ہے، زیر زبر پیش جن کو بولا جاتا ہے، ساکن ہے، اسی طرح سے دو پیش کی ہے، تو یہ ساری حرکات ہیں۔ اسی کے ساتھ اعراب کیا ہوگا؟ اعراب اسپیشلی جو کہ لفظ کی آخری حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب بولا جاتا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھنی ہے، یہ آگے اعراب کے ٹاپک میں ہمیں بہت مدد دے گی۔ تو اگر ابھی آپ کو یہ بات یاد ہو گئی تو تب آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا وہ ٹاپک سمجھنا۔ جیسے ہم نے دو ایگزامپلس کی بات کی، انسانن اور اعمالن۔ اگر آپ سے کہا جائے اس میں اعراب کیا ہے تو کیا پہچاننا مشکل ہوگا؟ اگر آپ سے کہا جائے ابھی تک پریویس نالج کے مطابق ہمیں کوئی کہے اعراب کیا ہے تو ہم کہیں گے الف کے نیچے کسرہ ہے، نون کے اوپر ساکن ہے، سین کے اوپر زبر ہے، اور نون کے اوپر تنوین ہے، دو پیش ہے۔ تو ہمارے پریویس نالج کے مطابق تو یہ ہمارا ہوا نا اس کا آنسر۔ لیکن دیکھیں، کبھی کبھار زندگی میں ہم بہت سی چیزیں ایسی لرن کر لیتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتی، ہمیں اس وقت میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن جب صحیح بات ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا ہوگا آگے بھی زندگی میں؟ ہمیں ان چیزوں کو ان لرن کر دینا ہے۔ جو چیزیں ہم نے سیکھ لی تھی ہم نے ان کو جو ہے وہ ان لرن کر کے جو صحیح چیزیں ہیں ان کو دوبارہ سے ری لرن کرنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ زندگی میں اپنے ساتھ رکھ لیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کہا تھا تو یہ تو ٹھیک ہے، اب یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سی چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار ہمیں دوسرے کی بات سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار صحیح بات جو ہے کرنے والا صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یا جو ہم علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہماری سوچ کے اندر غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ لرن کرنا جو ہے فرسٹ ٹائم جو ہے نا، اگر ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تو فرسٹ ٹائم اگر کسی کو بتایا کہ اعراب جو ہے وہ آخری حرکت ہے وہ بہت آسانی سے یاد کر لے۔ اب وہ انسان جس کو پہلے سے کچھ پتا ہے کہ اعراب تو یہ ہم نے پڑھا تھا، اس کے لیے یہ چیز مشکل ہوتی ہے کہ اوہو یہ پہلے کی ایک اوپینین بنی ہوئی ہو، کچھ لرن کیا ہوا ہو، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ ان لرن کر دینا ہے، سمپل۔ زندگی بہت آسان ہے، اس کو آسان ہی بنائیے۔ تو اعراب کیا ہوگا؟ سمپل اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انسانن یا اعمالن میں اعراب کیا ہے تو نون کے اوپر جو تنوین ہے اور لام کے اوپر جو تنوین ہے وہ اس کا اعراب ہے، مینز اس کے اوپر جو دو پیش کی تنوین آ رہی ہے وہ اس کا اعراب ہے۔ تو بہت سمپل سا آنسر ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، نہ ہی ہم نے اتنا سوچنا ہے۔ تو اب یاد رہے گا نا کہ اعراب کیا ہوتا ہے؟ لفظ کی آخری حرکت کو اعراب بولا جاتا ہے۔ اوکے، اب آتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف۔ پچھلی کچھ باتیں ہو گئیں، کچھ نئے کانسیپٹس کو بھی سیکھ لیا۔ وسعت، وسعت کیا ہوتی ہے؟
ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی اس کے بارے میں، معرفہ یا پھر نکیرہ. مینس کوئی اسم جو ہے، کوئی ناؤن جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے. کیسے پتا چلے گا کہ کوئی اسم جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے؟ اسم کی ہم نے کچھ پہچان پڑھی تھی. دو پہچان اس میں سے ایسی تھی، ایک میں ہم نے پڑھا الف لام، اور دوسری پہچان میں ہم نے پڑھا کہ تنوین ہوگی لفظ کے آخر میں. تو لفظ کے آخر میں تنوین ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو بہت آسان پہچان ہے کہ وہ اسم جس کے آخر میں تنوین مل رہی ہے، چاہے وہ دو پیش ہے، دو زبر ہے یا دو زیر ہے، کوئی بھی تنوین مل رہی ہے، ضمتین ہے، فتحتین ہے، کسرتین ہے، اس کو کیا ہم نے بولنا ہے کہ یہ نکرہ ہے. جیسے انسان، اعمال، کتاب. اچھا، ایک آگے لفظ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے زیدن. تو اگر ہم زیدن کی بات کریں تو تنوین تو اس کے اوپر بھی ہے، تو کیا ہم اس کو نکرہ بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ سوال یہاں پہ ہے. تو ہم اس کو نکرہ نہیں کہیں گے. کیوں بھائی؟ ابھی تو آپ نے بولا ہے کہ یہ تنوین ہوگی اور تنوین کی وجہ سے اسم جو ہے وہ نکرہ ہو جائے گا. ابھی آپ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں ایسا نہیں ہوگا، تو اس کا بھی ایک رول ہے. نکرہ کی سمپل پہچان کیا ہے؟ لفظ کے آخر میں، اسم کے آخر میں تنوین ہوگی. تنوین سے ہمیں پہلی تو پہچان ہو جائے کہ یہ اسم ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ نکرہ ہے. تنوین کوئی بھی ہو سکتی ہے، دو پیش کی، دو زبر، دو زیر، کوئی بھی. اب زیدن جو ہے وہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ نکرہ کیوں نہیں ہے؟ تنوین تو اس کے اینڈ میں بھی آ رہی ہے. تو یہ معرفہ ہے. معرفہ کی کون سی کیٹیگریز میں آتا ہے؟ معرفہ کی پہچان کی 7 کیٹیگریز ہیں. اگر یہ 7 چیزیں آپ سمجھ لیتے ہیں نا، دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے براڈر، مینس ایک چیز ہوتی ہے جو بڑی ہوتی ہے. نکرہ کی ہم نے پہچان کر لی کہ اس کے اینڈ میں جو ہے وہ تنوین آئے گی. اب تنوین کے علاوہ اور بہت سارے اسما آتے ہیں، تو ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ اب کون سا معرفہ ہے؟ کیا ہم سب کو معرفہ بول دیں گے؟ کیسے؟ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تنوین بھی نہیں ہوتی اسما کے اوپر، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو نکرہ کے لیے تو ہم نے ایک چھوٹی سی پہچان دیکھ لی. اس کے بعد باقی جو 7 کیٹیگریز ہیں وہ معرفہ کی ہیں. اگر ہم معرفہ کو یاد کر لیتے ہیں تو پہچان کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی. کبھی بھی کوئی بھی اسم جو ہے قرآن میں آپ سمجھتے ہیں، آپ آیت کے اندر جو ہے کبھی بھی تحلیل کر رہے ہیں، ترکیب کر رہے ہیں، تو آپ کو فوراً سے کلک کر جائے گا کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. پہلی اس کی ٹائپ کیا ہے؟ اسم علم. اسم علم کیا ہوتا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ زیدن جو ہے وہ نکرہ نہیں ہے بلکہ وہ معرفہ ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا یہ کیوں معرفہ ہے. کیونکہ یہ کسی کا نام ہے. تو جو کسی کا ذاتی نام ہوتا ہے، چاہے وہ کسی انسان کا ہے، کسی چیز کا ہے، کسی بھی جگہ کا ذاتی نام ہے، جو کہ ذاتی نام ہوتا ہے نا، انسان کا پرسنل نیم ہوتا ہے، جو اس کی آئیڈینٹی ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتا ہے، تو وہ نام جو ہے اس نام کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر کسی کی کوئی نک نیم رکھے ہوئے ہیں 10-12 تو ہم ان کی بات نہیں کر رہے. کوئی کہے کہ او ہو یہ بھی تو میرے ذاتی نام ہے، نہیں. جو اس کا اوریجنل نیم ہوتا ہے، جو ہمارے اصل نام ہمارے ماں باپ رکھتے ہیں، ذاتی نام. کسی بھی شخص کا نام بھی ہوتا ہے، کسی جگہ کا نام بھی ہوتا ہے. جس طرح سے ہم نے بات کی زیدن، تو زیدن جو ہے وہ کسی لڑکے کا نام ہے، کسی کا اوریجنل ذاتی نام ہے. فاطمہ تو بھی نام ہے، ایک فیمیل نیم ہے. اسی کے ساتھ اگر ہم اسلامک مہینوں کی بات کرتے ہیں، رمضان، رجب، محرم، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی معرفہ ہوں گے. اسی طرح سے اگر ہم کسی جگہ کا نام کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی معرفہ ہوں گے. تو فرسٹ کیٹیگری کون سی ہے؟ اسم علم. کسی کا بھی ذاتی نام، کسی چیز کا، کسی شخص کا ذاتی نام جو ہے وہ معرفہ ہوگا. سیکنڈ کیٹیگری کو بولا جاتا ہے معرف باللام. اب معرف باللام کا کیا مطلب ہے؟ ایسے اسما جن کے شروع میں الف لام آئے. تو کچھ یاد آیا پرانی کہانی میں؟ بالکل، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم کے پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آتا ہے. تو الف لام والے جتنے بھی اسما آئیں گے وہ معرفہ ہوں گے، چاہے وہ حروف شمسیہ ہیں یا وہ حروف قمریہ ہے. مینز وہ حروف شمسی میں سے آ رہا ہے یا وہ حروف قمری میں سے آ رہا ہے، دونوں میں وہ معرفہ ہی ہوں گے. جیسے یہاں پہ اگزامپلز دی گئی ہیں آپ کو. الناس جو ہے وہ کیا ہے؟ حروف شمسیہ ہے یا حروف قمریہ ہے؟ اب تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. اسی کے ساتھ الحمد یہ بھی معرفہ ہے. پھر الطالب وہ بھی معرفہ ہے. تو معرفہ کی سیکنڈ پہچان کیا ہے؟ معرف باللام. مینس شروع میں الف لام ہوگا، حمزہ اور لام تعریف بولا جاتا ہے الف لام کو. تھرڈ کیٹیگری اس کی کیا ہے معرفہ کی؟ تھرڈ کیٹیگری ہے ضمائر.
ضمائر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کیا ہوتے ہیں وہ؟ پروناؤنز ہوتے ہیں. تو جو بھی اسم ضمیر استعمال ہوتا ہے، جو بھی ضمائر آتے ہیں جو کہ اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں، لیٹ سپوز ہم کوئی ایسے لکھ رہے ہیں اپنے بیسٹ ٹیچر کے اوپر، بیسٹ فرینڈ کے اوپر، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فرسٹ ٹائم میں اس کا نام مینشن کر دیتے ہیں، باقی پیراگراف میں کیا لکھتے ہیں؟ ہی، شی، جس بھی کیٹیگری سے ہم لکھ رہے ہیں، یا ہم کوئی اپنی فیورٹ تھنگ کی بات کر رہے ہیں تو اسی کے اکارڈنگلی ہم اس کا پروناؤن یوز کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے عربک کے اندر بھی کچھ پروناؤن یوز ہوتے ہیں، جیسے ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، نحنو، ہم، ہما، ہننا. تو یہ سارے پروناؤن جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں. تو جب بھی پروناؤن آئے تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ نکرہ ہے یا معرفہ؟ معرفہ ہے. اس کے بعد فورتھ کیٹیگری جو ہے وہ ہے اسم اشارہ. اسم اشارہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کس لیے استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، کسی چیز کی طرف جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ڈفرینٹ اسما استعمال ہوتے ہیں، ڈفرینٹ الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہاذا، ہاذہی، تلکا، ذالکا، اولائکا. تو یہ سارے قرآن میں جو ہیں یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں، اور یہی جو ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ نکیرہ ہوتے ہیں یا معرفہ ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں. تو فورتھ کیٹیگری ہم نے دیکھ لی کہ اسم اشارہ جو کہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جتنے بھی اسما وہ الفاظ بھی معرفہ ہوتے ہیں. ففتھ کیٹیگری ہے اسم موصولہ. اب اسم موصولہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کنیکٹنگ ناؤنس، مینز یہ دو آیات کے مفہوم کو جوڑنے کے لیے، دو الفاظ کے مفہوم کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور قرآن میں بہت زیادہ ہم یہ ذکر پڑھتے ہیں، اللہ زی، اللہ تی، اللہ زینا، ماں. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت زیادہ، ہم جس طرح سے ہم نے ضمائر کو بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، اسی طرح سے اسم اشارہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے قرآن پاک میں ان الفاظ کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ زی، اللہ تی، اللہ زینا. جیسے ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو جہاں پہ ان کو بلایا گیا ہے تو وہاں پہ کنیکٹنگ کے طور پہ آ رہا ہے، مینس اس کا کنیکشن بنانے کے لیے، جوڑنے یا ملانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. فردر انشاءاللہ جب ہم اس ٹاپک پہ آئیں گے تو بہت ڈیٹیل سے ان کو سمجھ لیں گے. تو اسم موصولہ جتنے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ معرفہ ہوتے ہیں. سکس کیٹیگری ہماری کیا ہے؟ اسم منادا. اسم منادا کس کو بولتے ہیں؟ منادا بولتے ہیں کسی کو پکارنے کے لیے، جس کو پکارا جاتا ہے نا. منادا جس کو پکارا جاتا ہے، مینس اگر کوئی مجھے پکار رہا ہے تو منادا ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ منادا ہوتا ہے. تو اسم منادا جس کو پکارا جا رہا ہے وہ اسم بھی معرفہ ہوگا. اب کچھ ایسے حروف ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسم منادا ہے؟ تو اس کی پہچان بہت آسان ہے. کچھ ایسے حروف ہیں جن کو حروف ندا بولا جاتا ہے، مینس وہ ایسے حروف ہیں جو کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے یا، ہم کسی کو بلائیں، اگر ہم نے زید کو بلانا ہے یا فاطمہ کو بلانا ہے تو ہم بولے یا زیدو. اسی طرح سے یا ایوہا کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، یا ایتوہا کا استعمال ہوا ہے. تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں، سارے وہ اسما ہیں جو کہ معرفہ ہوتے ہیں. سیونتھ اینڈ فائنل کیٹیگری کیا ہے؟ وہ ہے مضاف. ابھی مضاف کی پہچان آپ کے لیے مشکل ہوگی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ جب ہم فردر نیکسٹ لیکچرز میں جائیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا یہ بھی سمجھنا. تو اگر مضاف علیہ جو ہے وہ معرفہ ہے تو اس کا مضاف بھی معرفہ ہوگے. نہیں سمجھ آیا؟ کوئی بات نہیں، جسٹ نوٹس میں لکھ لیں. جب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی کلک کر جائے گا کہ او، ہم نے معرفہ کے ٹاپک میں یہ پڑھا تھا. تو یہی مقصد ہے، ایک دفعہ ہمیں سمجھ آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ فردر ہمیں سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. تو اس کی اگزامپل کیا ہے؟ جیسے ہم بہت دفعہ ایسے اسما دیکھتے ہیں جن کے اوپر نہ تو الف لام ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین ہوتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا نا، اگر تو الف لام آ گیا تو وہ معرفہ ہے، اگر آ گیا ہمارے پاس تنوین اینڈ کے اوپر تو کیا ہوگا؟ نکرہ ہے. بٹ اگر کوئی ایسا اسم ہے، جیسے ہم بات کرتے ہیں کتابن، تو کتابن کیا ہوگا؟ نکرہ ہے، کیونکہ اینڈ میں تنوین آ رہی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں الکتابو تو معرفہ ہے، کیونکہ اس کے سٹارٹ میں الف لام آ گیا. بٹ اگر سمپلی استعمال ہو رہا ہے کتابو تو اب کیا کریں گے بھائی؟ اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو اس کی وسعت واضح نہیں ہوتی. تو اس کی وسعت واضح نہیں ہے تو پھر اس کی وسعت ہے کیا؟ وہی وسعت ہوگی جو مضاف علیہ کی ہوگی. اور مضاف علیہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ ہی.
یہاں پہ اللہ ہی جو ہے وہ مضاف ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، معرفہ ہے، تو اس سے پہلے آنے والا جو اسم ہے وہ مضاف، وہ بھی معرفہ ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹا سا کانسیپٹ ہے جو انشاءاللہ ہم مرکبات میں اسٹڈی کریں گے کہ مرکب ناقص اضافی بنتا کیسی ہے اور اس کی وسعت کیا ہوتی ہے۔ ابھی سمجھ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آ رہا تو جسٹ لکھ لیں، سن لیں۔ معرفہ کی پہچان میں کتنی ٹوٹل کیٹیگریز ہیں؟ 7۔ سب سے پہلے اسم علم، کسی کا بھی ذاتی نام۔ سیکنڈ، معرف باللام، مینس شروع میں الف لام آ جائے، حمزہ یا پھر لام تعریف، حمزہ اور لام تعریف آ جائے، مینس معرف باللام ہے، الف لام سٹارٹ میں آ گیا کسی بھی لفظ کے، کسی بھی اسم کے۔ اسم ضمیر، جتنے بھی ضمائر استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ اسم اشارہ، جو کہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ اسم موصولہ، جو کہ کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی مفہوم کو، آیات کو، وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ اسم منادہ، جس اسم کو پکارا جاتا ہے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس کا مضاف بھی معرفہ ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ مشکل نہیں رہا ہوگا۔ ہم ایک کوئک سا ریویو کر لیتے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا حروف تہجی کی تعداد، جو کہ ڈفرینس آ رہی ہے، تو ڈفرینس آف اوپینین جب ہو تب بھی ہمیں کس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ صحیح علم کیا ہے۔ اگر ڈفرینس آف اوپینین میں دونوں جگہ پہ صحیح بات ہے تو ہم نے کسی بھی ایک موقف کو غلط اور ایک کو صحیح نہیں کہنا۔ ڈفرینس آف اوپینین اختلاف کی صورت میں بھی رسپیکٹ کا قائم رہنا بہت ضروری ہے، اور اس کی آج کل ہم مسلمانوں میں بہت کمی ہے۔ ہم اختلاف تو کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں کہ سامنے والے کی جو ہے وہ تذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کا اوپینین صحیح ہے، آپ کو اختلاف ہے کسی بات سے، ضرور کریں۔ سننے والا جو ہے جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے، دونوں کو چاہیے کہ وہ تمیز سے، احترام کا دامن نہیں چھوڑے۔ چاہے آپ اختلاف کر رہے ہیں یا چاہے آپ ایک بات میں متفق ہیں، متفق نہیں بھی ہیں، تو سامنے والے کے اختلاف کو تحمل سے سنیے، اور اختلاف کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ احترام سے بات کرے۔ تو حروف تہجی کی تعداد، اس میں ڈفرینس آ سکتا ہے، 28 یا 29 ہو سکتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اگر تو الف اور حمزہ ڈفرینس ہم کریں گے کہ دونوں الگ ہیں تو 29 ہو جائیں گے، اگر ہم کہیں گے دونوں ایک ہی ہیں تو 28 ہو جائیں گے۔ الف اور حمزہ کا فرق کیا ہے؟ الف جو کہ بالکل خالی ہوگا، جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، حمزہ جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے وسعت کو اسٹڈی کیا۔ وسعت میں دو چیزیں آتی ہیں، معرفہ یا نکرہ ہونا، کسی اسم کا پراپر ناؤن یا کامن ناؤن ہونا۔ نکرہ کی پہچان کیا ہے؟ اس کے اینڈ میں تنوین آئے گی، اور معرفہ کی پہچان کیا ہے؟ وہ 7 کیٹیگریز جو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ 7 کی 7 اگر ہمیں یاد ہو جاتی ہیں، ایک دن میں یاد نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، 1 بائی 1 ایک دن میں ایک کریں، دوسرے دن میں دوسری کریں، تیسرے دن میں تیسری کریں۔ اس طرح سے ہوگا یہ کہ ایک تو ہمیں اچھے سے یاد ہوگی، اور دوسرا ہمارے اوپر کوئی برڈن بھی نہیں ہوگا کہ اوہ ہو اتنا لمبا لیکچر، اتنا مشکل لیکچر نہیں ہوگا، آسانی سے آپ سب کچھ یاد کر لیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔